खुदावंद का शुक्र करो, उसके नाम से दुआ करो, कौमों में उसके कामों का बयान करो, उसकी तारीफ में गाओ, उसकी मदह सराई करो, उसके तमाम अजायब का चर्चा करो, उसके मुकद्दस नाम पर फख्र करो। खुदावंद के तालिबों के दिल शादमान हो, खुदावंद और उसकी कुव्वत के तालिब हो, हमेशा उसके दीदार के तालिब रहो। उन अजीब कामों को जो उसने किए, उसके अजायब और मुंह के एहकाम को याद रखो। आप कलाम जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं आप सब के लिए खुदा का शुक्रगुजार हूं जो देखते हैं, और हो सकता है आज कोई पहली दफा देखे। अभी मेरे पास फोन आया था पिछले दिनों में कि अचानक उन्होंने टेलीविज़न ऑन किया तो ये प्रोग्राम देखा और फिर उसके बाद मुझे फ़ोन किया। चाहे आज आप पहली दफ़ा देख रहे हैं या बहुत देर से देख रहे हैं, आप सब के लिए मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ। मैं इंतज़ार करता रहता हूँ, दुआ करता हूँ आपके लिए। अगरचे मैं आपको जानता नहीं, लेकिन मुझे ये मालूम है कि जिसका जिक्र मैं करता हूँ वो आपको जानता है और आपको बहुत प्यार करता है। और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि ये बातें मैं आपको याद दिला सकता हूँ। खुदावंद आज आपको बहुत बड़ी बरकत देगा, ये सच है। कलाम जिंदगी प्रोग्राम देखने वाले दोस्तों, भाई और बहनों, यह सच है कि हम सब भूल जाते हैं। ये भूल जाना सभी के साथ लगा हुआ है। छोटे बच्चे भूल जाते हैं, जवान भूल जाते हैं, और फिर जब उम्र और बढ़ जाए तो ये भूल जाना ज़्यादा हो जाता है। फिर एक बीमारी ऐसी है कि इंसान अपने आप को भूल जाता, नाम भूल जाएगा, अपने रिश्तेदारों को भूल जाएगा, पहचानता नहीं। सब कुछ ऐसा लगता है जैसे याददाश्त में से सभी कुछ निकल गया। क्या ऐसी बात रूहानी तौर पर भी हो सकती है कि जिन बातों का संबंध आत्मा से है, हमारी रूह से ताल्लुक़ रखने वाली बातें जो हमको याद रहनी चाहिए, वो हम भूल जाते हैं? क्या ये हो सकता है? मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि कलाम पढ़ने से फिर मुझे वो बातें याद आ जाती हैं। आज मेरी दुआ ये है कि जिन बातों का जिक्र आप सुनेंगे आज, अगर भूल गए हैं तो वो याद आ जाएंगे, आपकी याददाश्त ताज़ा हो जाएगी, याद ताज़ा हो जाएगी और आपको याद आ जाएंगी ये बातें। और फिर आप कहेंगे, ओहो मैं भूल गया था, मैं तो भूल गई थी। और फिर जब इंसान भूलता है तो फिर भटक जाता है। लेकिन अगर ये बातें याद आ जाएं तो फिर वो खुदा के पास आ जाता है, नज़दीक हो जाता है और सभी कुछ बदलने लगता है। बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ बातें हैं उन्हें कभी ना भूलें। ये खुदा के कलाम में से मैं आपको बातें कहता हूँ, बाइबल में से, और पढ़ के
آپ کو سناتا ہوں. اسی لیے میں کہتا ہوں اگر آپ کبھی چاہیں تو آپ مجھے فون کر کے مانگ سکتے ہیں. پچھلے دنوں میں بھی ہم نے ہندی میں بھی اور اردو میں بھی بھیجی بائبلیں، انجیل بھیجی. تو اگر آپ چاہیں تو یہ پروگرام کے آخر میں آپ دیکھتے ہیں پورا ایڈریس ہوتا ہے، تو آپ فون اپنا دے دینا اور ایڈریس بتا دینا، پھر ہم بھیج دیں گے آپ کو. آپ پڑھنا، اپنے آپ پڑھنا، دیکھ لینا آپ کے لیے کون سی اچھی بات ہے. ضرور کوئی نہ کوئی اچھی بات آپ کو ملے گی، کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوگی اس میں جو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ تو جیسے بات مجھ سے کہی جا رہی ہے. ایسا لگے گا آپ کو کہ یہ تو مجھ سے کہا جا رہا ہے، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ خداوند مجھ سے بات کر رہا ہے، یہ سچ بات ہے. ایسا محسوس ہوگا آپ کو تو آپ منگا لینا. ایک اور بات کا میں آپ سے منت کرنا چاہتا ہوں. بڑی شکر گزاری کے ساتھ بہت شکر گزار ہوں ان بہن بھائیوں کا جو میرے ساتھ دعا کرتے ہیں، میرے لیے دعا کرتے ہیں اور اس خدمت کے لیے کچھ بھیجتے ہیں. تو اس کے بارے میں صرف اتنا کہنا، ہم کبھی اس کا ذکر نہیں کرتے، ہم نہیں یہ چاہتے کہ کسی پر بوجھ بنے، خدا کے حضور ہی فریاد کرتے ہیں. لیکن کبھی اگر کسی کے دل میں ایسا آتا ہے تو وہ بھیج دیتے ہیں، مگر وہ ایڈریس میرے نام پر نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھنا وہ ایڈریس چرچ کے نام ہے، چرچ کو آپ بھیجئے اور اس میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹیلی ویژن منسٹری کے لیے ہے یا اس خدمت کے لیے ہے. جو میرے نام سے آئے گا وہ واپس ہم کر کے پھر ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھائی یہ نام میرے نام نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ چرچ کے نام بھیجتے ہیں، اس آرگنائزیشن کو بھیجتے ہیں، تو پھر آپ کے پاس رسید آ جائے گی. تو مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے، میں کبھی ذکر نہیں کرنا مانگتا ان باتوں کا، لیکن پھر جب چیک لوٹایا جاتا ہے یا کسی سے کہا جاتا ہے تو شاید ان کو برا لگے. تو آپ پہلے ہی ایسا کریں کہ میرے نام سے نہ بھیجیے، کیونکہ میری ضرورتیں بھی تھوڑی ہیں. لیکن اس خدمت کے لیے اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ چرچ کو بھیجیے، جو آرگنائزیشن ہے، جو ایڈریس ہوتا ہے اس پر بھیجیے. خدا آپ کو بڑی برکت دے. مجھے آج یہ کہنا پڑا اس لیے میں نے یہ وقت لیا ہے، پر میں آپ کی شکر گزاری ادا کرنا چاہتا ہوں. جو دعا کرتے ہیں ان کے لیے بہت ہی زیادہ میں خدا کا شکر گزار ہوں. کئی دفعہ آپ کی بات چیت ایسی ہوتی ہے، اس سے میری ہمت بڑھ جاتی ہے، بہت ہمت بڑھ جاتی. پھر میں کہتا ہوں خداوند تیرا شکر ہو کہ جو کام تو نے مجھے دیا ہے وہ تو لے رہا ہے. کسی کی ہمت بڑھ رہی ہے، کوئی ایسا ہے جو محسوس کر رہا ہے کہ میری زندگی میں یہ گناہ ہے، یہ مجھے مار ڈالے گا، اور پھر وہ خداوند کے حضور اپنے گناہ کا اقرار کر لیتے ہیں. کتنی خوشی کی بات ہے. جو توبہ کرتے ہیں ان کو تازگی نصیب ہوتی ہے، انہیں تقویت ملتی ہے، پھر وہ خدا کی تمجید کرتے ہیں. توبہ کرنے والا جو پشچاتاپ کرتا ہے اسے خدا کی طرف سے شکتی ملتی ہے. جو شکتی پائے گا وہ شکر گزاری کرے گا اس کی. تو ایسا ہونا چاہیے. اس پروگرام کا یہی مقصد ہے، اسی لیے یہ کلام زندگی پروگرام ابھی تک آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. خدا آپ کو بڑی برکت دے. مجھے نہیں معلوم آپ کی کیا ضرورت ہے، لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ خداوند آج آپ کے لیے کوئی ایسا کام کرے گا جس کی وجہ سے آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا. آپ کہو گے واہ، مجھے کسی نے پہلے کیوں نہیں بتایا. اگر آج خداوند آپ سے بات کرے تو دل کی سختی تو بری چیز ہے. حلیمی کے ساتھ آپ کہنا ہے ہاں خداوند یسوع مجھے تیری ضرورت ہے. خداوند یسوع کیوں؟ کیونکہ خداوند یسوع خدا کا پیار ہے ان کے لیے جو پیار کے لیے ترس رہے ہیں. سنیے خدا کے کلام میں سے ایک حصہ اور پھر اس میں ہم کچھ باتیں دیکھیں گے. آئے میری جان خداوند کو مبارک کہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے. آئے میری جان خداوند کو مبارک کہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر. وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے. وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے. وہ تیرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے. وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے.
پھر یہ لکھا اس نے ہمارے گناہوں کے موافق ہم سے سلوک نہیں کیا اور ہماری بدکاریوں کے مطابق ہم کو بدلہ نہیں دیا، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر اس کی شفقت ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ جیسے پورب پچھم سے دور ہے ویسے ہی اس نے ہماری خطائیں ہم سے دور کر دیں۔ جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے، کیونکہ وہ ہماری سرشت سے واقف ہے۔ اسے یاد ہے کہ ہم خاک ہیں، اسے یاد ہے کہ ہم خاک ہیں، اسے ہماری سرشت، ہم کیسے ہیں، اندر سے کیسے ہیں، اصل میں ہم کیسے ہیں یہ اس کو معلوم ہے۔ اس لیے وہ ہمارے ساتھ جو سلوک کرتا ہے وہ انسان کی سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ انسان کی سرشت ایسی نہیں ہے، انسان کی طبیعت ایسی نہیں ہے، انسان میں یہ باتیں نہیں ہیں جو خدا میں ہیں۔ لیکن جن کا تعلق اس کے ساتھ ہو جائے ان کی زندگی میں یہ باتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ یہاں یہ بات بتائی گئی ہے، اسے یاد ہے کہ ہم خاک ہیں۔ خاکساروں کے ساتھ جو سلوک خدا کرتا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اسے یاد ہے کہ ہم خاک ہیں، مٹی ہیں۔ کیا ہے میری حیثیت، کیا ہے یہ چیز، اسے مٹی کے سپرد کر دیا جائے گا۔ کوئی میرا نام نہیں لے گا، یوں کہیں گے خاک کو خاک، اس خاک کو خاک کے سپرد کر دیں گے، ابھی میرا نام ہے۔ کتنا مبارک ہے وہ شخص جسے یہ یاد رہتا ہے کہ میں خاک ہوں، اسے یاد ہے۔ ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ہم خاک ہیں، مٹی ہیں، ہمیں نہیں یاد رہتا۔ اس مٹی کے اندر ایک فطور ہے، ایک خرابی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں، ہم مالک سمجھنے لگتے ہیں اپنے آپ کو، اور پھر یہ جو بھوک ہے اتنی بھڑک اٹھتی ہے کہ جو دوسرے کے پاس ہے اس کے بھی ہم مالک ہونا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ کسی نہ کسی طریقے سے خدا کے بھی مالک ہو جائیں کہ وہ ہماری سننے لگے، ہماری مرضی پوری کرنے لگے۔ یہ ایسا فطور اور ایسی خرابی اور ایسا زہر ہے انسان کے اندر کہ اسے یاد نہیں رہتا کہ میں مٹی ہوں۔ تیش کی حالت میں کسی کو دیکھو، جب اسے غصہ آیا ہوا ہو، پھر دیکھو اس کی زبان سے کیسی باتیں نکلتی ہیں، پھر دیکھو کہ اس کے ہاتھوں سے کس قسم کے کام ہوتے ہیں، پھر دیکھو کہ کس قسم کی آگ ہے اس کے اندر، جس کی وجہ سے اس دنیا میں ظلم ہے۔ جسے یہ یاد نہیں کہ میں خاک ہوں وہ ہمیشہ خون کا پیاسا ہوگا، خون چوستے ہیں دوسروں کا، میں مالک بن جاؤں، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ اس بیوہ کے پاس یہ چھوٹی سی زمین کا ٹکڑا، اسی سے اس نے روٹی کھانی ہے، لیکن مالک مجھے بن جانا چاہیے اس کا بھی۔ نہ کسی بیوہ کے اوپر، نہ کسی یتیم کے اوپر، نہ کسی محتاج کے اوپر ترس آئے گا۔ تیش کی حالت میں اور عیش کی حالت میں، عیاشی ایسی چیز ہے کہ اس کا پیٹ نہیں بھرتا، یہ پیاس نہیں بجھتی۔ کتنا اچھا ہو کہ ہمیں یہ یاد رہے میں خاک ہوں، میں مٹی ہوں، میں مالک نہیں ہوں، مالک وہ ہے۔ میرا کوئی حق نہیں کہ کسی پر غضب نازل کروں۔ غصے کی حالت میں اور عیش کی حالت میں، جب سب کچھ ہے، سب کچھ اچھا چل رہا ہے، اس وقت اگر کسی کو یہ یاد رہے کہ آئے خداوند تیرا شکر ہو، اس مٹی پر تیری یہ مہربانیاں ہیں، بتا اس مٹی کو تو کیسے استعمال کرنا چاہتا ہے، مالک تو تو ہے، کیا کرے گا تو اس مٹی سے، آج کیا کرنا چاہتا ہے اس مٹی سے۔ کیسا مبارک ہے وہ شخص جسے یاد رہتا میں خاک ہوں۔ میرے لیے دعا کیا کرو میری پیاری بہن، میرے بھائی، کہ میں اس بات کو نہ بھولوں کہ میں خاک ہوں، میں مٹی ہوں، اور اگر اس کے ہاتھ میں ہوں
تو وہ جو چاہے اس مٹی سے بنا سکتا ہے. جیسے مٹی کمار لیتا ہے ایسے مٹی کا لوندا ہوتا ہے، اس کے دماغ میں ہوتا ہے خیال، اتنا خوبصورت پیالہ بنا دیتا ہے. کسی لوگ اسے چومتے ہیں اس مٹی کو چومتے ہیں، کیا کمال ہے اس کا. تو اسی طرح اگر یہ مٹی اس کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ چومے گا. جو کچھ وہ بناتا ہے اسے پیار کرتا ہے، وہ پھر وہ چومے گا. کیسا مبارک ہے وہ شخص جو اپنی زندگی میں اس کا پیار محسوس کرتا ہے. کیا وہ آپ ہیں میری پیاری بہن؟ میں آپ کی دعا کا محتاج ہوں. پیارے بھائی، آپ خداوند کے اتنے نزدیک ہیں، مجھے بھی یاد رکھا کرو اپنی دعا میں. ہم بھول جاتے ہیں. کاش کہ آج ہم سب کو یاد آ جائے میں مٹی ہوں. ایک اور چیز ہے جسے ہم بھول جاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ میں خطا کار ہوں، میں خاک ہوں. اور دیکھو اس خاک کے بدن نے کیا کچھ کر لیا، کیا کچھ کر دیا، اور کیا کچھ ہو سکتا ہے، اور کیسے ارادے ہیں. میں کیا سوچ رہا ہوں، کس کا نقصان کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں، میں کس کے ساتھ اتنی ناراضگی ہے کہ اس کا ستیہ ناش کرنے کا انتظام کر رہا ہوں. میں کس کے خون کا پیاسا ہوں، کس پر لعنت بھیج رہی ہوں، کس کی بدگوئی کر رہی ہوں. یہ کیا ہے؟ دیکھو میں نے اس بدن سے کیسے برے کام کیے، کتنے لوگوں کا نقصان ہو گیا ان ہاتھوں سے. اس زبان سے نہ جانے کتنے لوگوں کو قتل کر دیا ہے، کتنے معصوم اور بے قصور لوگوں کو بدنام کر دیا ہے اس زبان نے. کیسا مبارک ہے وہ شخص کہ جب خداوند کی حضوری میں آتا تو اس کو دکھائی دے جائے، ہائے ہائے یہ میں نے کیا کہہ دیا، ہائے یہ میں نے کیا کر دیا، ہائے مجھ سے یہ کیا ہو گیا، میں خطا کار ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں پاپی ہوں، میں نے یوں ایسا کیوں کیا. کیسے مبارک وہ لوگ ہیں جو روتے ہیں خدا کے حضور، جن کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں مالک ہوں تمہیں مٹی. کہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے میری زندگی سے، میری زندگی سے کیوں لوگوں کو دکھ پہنچتا ہے، مجھے اتنا غصہ کیوں آتا ہے کہ مجھے نظر نہیں آتا کہ میری بیوی نے سارا دن میرے لیے انتظار کی اور یہ سب کچھ کر کے رکھا. مجھے اپنے بچوں پر ترس کیوں نہیں آتا، مجھے اپنی عیش، اپنی نشے بازی اتنی پیاری ہے کہ میرے بچے برباد ہو رہے ہیں، ہاں یہ کیا کر رہا ہوں میں. کیسے مبارک وہ لوگ ہیں جن کو یاد آ جاتا ہے اور یاد رہتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، میں نے گناہ کیے ہیں. جب وہ کسی اور گناہ گار کو دیکھتا ہے تو اسے یاد آ جاتا ہے خداوند تیرا شکر ہے، تو نے مجھے بچا لیا اس گناہ سے. یا یہ یاد آ جاتا ہے خداوند میرا تو اس سے بھی برا حال تھا، تو نے مجھ پر رحم کر کے مجھے بچا بھی دیا، مجھے معاف بھی کر دیا، مجھے مخلصی دے دی، مجھے چھٹکارا دے دیا. اب میں وہ گندے کام نہیں کرتی، اب میں وہ نشے بازی نہیں کرتا، اب مجھے نہیں آتا اتنا غصہ، اب میرا لالچ جاتا رہا. کیسے مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں یہ یاد رہتا کہ میں خطا کار ہوں، اور اگر خداوند میرے گناہوں کے مطابق مجھ سے سلوک کرے تو میں بچ نہیں سکتا، میں بچ نہیں سکتی. کیسے مبارک لوگ ہیں. اسے یاد رہتا ہم خاک ہیں، اور اسے ہماری سرشت کا بھی پتا اور ہماری شرارتوں کا بھی پتا ہے. اس کو ہماری ہر شرارت معلوم ہے. اور پھر بھی دیکھو خدا کی مہربانی اور اس کی رحمت. ایک اور بات ہے جو ہمیں بھول جاتی ہے، ہمیں یاد نہیں رہتی، اور کیسا خوش قسمت ہے وہ شخص، کتنا مبارک ہے وہ شخص جسے یاد رہتا ایک دن آنے والا ہے بڑا خوفناک، خوفناک دن، ہیبت ناک. کانپے گا انسان اس وقت، بھول جائے گا کہ میں کون ہوں، بھول جائے گا کہ میں بادشاہ تھا اور میں بڑی دولت مند تھی، میں بہت خوبصورت تھی، میرا بڑا نام تھا. کانپیں گے اس کے حضور، کیونکہ ہر ایک کی زندگی ننگی کی جائے گی،
اس وقت کوئی اپنے گناہ کو چھپا نہیں سکے گا. اس تخت عدالت کے سامنے بڑا ہولناک دن ہوگا, بہت ہولناک دن ہوگا. کیسا مبارک ہے وہ شخص جسے یاد رہتا میں خاک ہوں, جسے یاد رہتا ہے کہ میں گناہگار ہوں, خطا کار ہوں, اور جسے یاد رہتا ہے کہ ایک خوفناک دن آنے والا ہے, مجھے اس کے حضور کھڑا ہونا ہوگا. جسے یہ یاد رہتا اس کی چال بہت فرق ہوتی ہے. اس کا چال چلن اور قسم کا ہوتا ہے. ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ہم نے خدا کے حضور حساب دینا ہے. اس کی وجہ سے ہم دوسروں کے گناہوں کا حساب رکھتے ہیں. خوب یاد رہتے ہیں ہمیں دوسروں کے گناہ, دوسروں کی خطائیں, دوسروں نے ہمارے ساتھ کیا برا کیا ہے. پوری لسٹ ہم کو حفظ ہوتی ہے. چھیڑ تو دو, ذرا بات چھیڑو. صبح سے لے کر شام تک بتاتے رہیں گے کہ بھئی ہمارے ساتھ یہ برا کیا تھا. ارے جسے یہ یاد رہتا ہے کہ خوفناک دن آنے والا ہے, اسے یہ یاد نہیں ہوتا کہ کس نے کیا کیا ہے. اسے یہ یاد رہتا ہائے ہائے میں نے کیا کر لیا اپنی زندگی سے, یہ میں کیا کہہ بیٹھی, یہ کیا میں کر رہا ہوں. اسے یاد ہے کہ ہم خاک ہیں. اس لیے ایک خوشخبری دی ہے اس نے. اس لیے یہاں یہ لکھا ہے کہ آئے میری جان خداوند کو مبارک کہے, جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو, اس کے پوتر نام کو دھن کہے. کیوں؟ آئے میری جان خداوند کو مبارک کر, اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر, اور سب سے بڑی نعمت, سب سے بڑی مہربانی, سب سے بڑی دات اور سب سے بڑی بخشش, وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے. وہ معاف کرنے کو تیار ہے. اس مٹی کو معافی کی ضرورت ہے, اس مٹی کو مخلصی کی ضرورت ہے, اس مٹی کو خدا کی مہربانی کی ضرورت ہے کہ وہ مہربان ہو کر ترس کھائے. خوشی کی خبر یہ ہے کہ ہمیں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس دن کے لیے. وہ آج ہمیں معاف کرنے کو تیار ہے. خداوند یسوع جس کا ذکر آپ سن رہے ہیں, جس کی انجیل میں میں آپ کو سناتا ہوں, اس کے کلام میں لکھا اگر آج اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو, سخت نہ کرو, کیونکہ خدا کی مہربانی ظاہر ہوئی ہے, خدا کا پیار ظاہر ہوا ہے, خدا کا فضل اور اس کی انوگرہ جسم میں ظاہر ہوئی ہے. اس کا نام یسوع ہے, خدا بچانے والا. وہ آ کے گناہگاروں کو کہتا میرے پاس آؤ, میرے پاس آؤ, میں تمہارے پاس آیا ہوں. مجھے معلوم ہے تمہارا حال کیا ہے, مجھے تمہارے دل کی ضرورت معلوم ہے, اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خدا کی طرف سے میں ہوں. اگر کوئی میرے پاس آئے میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا. مجھے گناہوں کے معاف کرنے کا اختیار ہے, اسی لیے وہ کہہ سکتا تھا بیٹی تیرے گناہ معاف ہوئے, بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. کیسا مبارک ہے وہ شخص جو یہ جانتا ہے کہ میں خاک ہوں, جو اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں خاکسار بھی ہوں اور میں خطا کار بھی ہوں, جس کے دل میں خوف ہے اس دن کا کہ حساب ہوگا. اور کیسا مبارک ہے وہ شخص جس نے خدا کی محبت کی اس خوشخبری کو سن کر قبول کر لیا ہے, اور وہ کہہ سکتا ہے میری جان خداوند کو مبارک کہے, اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے. آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں خدا کے پیار کی بات. آپ خدا کی نظر میں بہت قیمتی ہیں پیارے بھائی پیاری بہن. اگر آپ کو یقین آ جائے تو آپ کہو گے مجھے خوشی کا خزانہ مل گیا,
اور آپ کا دل ایک سمندر کی طرح ہوگا، سمندر جس کی لہریں اٹھتی رہتی ہیں. آپ کی زندگی سے خدا کے لیے شکر گزاری امڑتی رہے گی. اور آپ کہا کریں گے اے میری جان خداوند کو مبارک کہے جس نے مجھ خاک پر، خطا کار پر ایسی مہربانی کی ہے کہ میرے تمام گناہ معاف کر دیے. ایسے ہی تو ہے، ایسے ہی تو لکھا خدا کے کلام میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں اور تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا. دیکھو گواہی سنو آپ، اسی اس کی کرپا کی، اس کی دیا اور اس کے فضل کی گواہی کہ خطا کاروں پر جب وہ فضل کرتا ہے تو ان کی زندگی سے کس قسم کی زندگی کے ساز سے کس قسم کی آواز نکلتی ہے. ہم بھی پہلے نادان، نافرمان، فریب کھانے والے، رنگ برنگ کی عیش و عشرت کے بندے تھے، بدخواہی اور حسد میں زندگی گزارتے تھے، نفرت کے لائق تھے، آپس میں کینہ رکھتے تھے. مگر جب ہمارے منجی، نجات دینے والے خدا کی مہربانی اور انسان کے ساتھ اس کی الفت ظاہر ہوئی، جب یہ پتہ لگا کہ خدا انسان کو کتنا پیار کرتا ہے تو اس نے ہم کو نجات دی. ہم نے نہیں کمائی، اس نے نجات دی، مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلے سے، جسے اس نے ہمارے منجی یسوع مسیح کی معرفت ہم پر افراط سے نازل کیا، تاکہ ہم اس کے فضل سے راست باز ٹھہر کر ہمیشہ کی زندگی کے امید کے مطابق وارث بنے. واہ واہ، یہ خداوند کا فضل آواز دے رہا ہے، یہ اس کی کرپا آپ کے دل کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے. اس نے کہا اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس آ کر، اندر آ کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ. آج آپ کی زندگی میں بہت بڑی خوشی کا دن ہوگا، بہت بڑی خوشی کا دن ہوگا. آپ اسے کہہ دیں ہائے پیارے یسوع جو خدا کا پیار ہے، میرا دل کھلا ہوا ہے، آ جا.